अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के न्यूज़ रूम का आगाज़ करेंगे उस दरख्वास्त का जिक्र होगा जिस पर IMF ने फैसला सुना दिया है। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को वक्ती रिलीफ, जबकि 400 यूनिट तक के सारिफिन को रियायत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। IMF ने बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है और इसी तनाजुर में बिजली चोरों को शिकंजे में लाने के लिए इकदामात का आगाज़ भी कर दिया गया है। देर आयत दुरुस्त आयत के मस्दाक न सिर्फ बिजली बल्कि डॉलर की उड़ान को लगाम लगाने और चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए भी क्रैक डाउन शुरू हो गया है। और ये इकदामात क्या हैं और क्रैक डाउन किस तहत होगा, आज के न्यूज़ रूम में ये सब आपको बताएंगे। यकीनी तौर पर इसके साथ साथ एक तरफ ये मुआशी इस्तेहकाम की भरपूर कोशिशें हैं और इन्हीं कोशिशों के बीच जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे मुताल्लिक़ एक सवाल है कि इंतखाबात कब होंगे। तो इंतखाबात से मुताल्लिक़ जो सवालात हैं उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और मौजूदा मुआशी बेहतरी के लिए उठाए इक़दामात का इंतखाबात पर क्या असर होगा, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अदालती कार्रवाइयाँ हैं, रिजवाना की सेहत से मुताल्लिक़ अपडेट है और एशिया कप के भी कुछ मामलात हैं, ये सब आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले यकीनी तौर पर जो पब्लिक इंटरेस्ट का इस वक्त अटमोस्ट मामला है वो है कि हमें रिलीफ मिलेगा या नहीं। तो इस सिलसिले में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारिफिन हैं उन्हें वक्ती रिलीफ मिल रहा है। 400 यूनिट तक के सारिफिन को रियायत की तजवीज़ IMF ने मुस्तरद की है। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुना दिया है और सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हुआ है। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। फैसले से 40 लाख बिजली सारिफिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर है। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। तो इस तरह से एक वक्ती रिलीफ 200 यूनिट तक के जो सारिफिन हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो रिकवरी है यानी जो हमारी गलती कोताही है, जो चोरी हम नहीं दुरुस्त कर सके, वो भी अब हम IMF के कहने पर बिलाखिर जो है ठीक कर। बिल्कुल ऐसे। और उबैद, बिजली बिलों पर रिलीफ IMF से कब राब्ते हुए, इस सिलसिले में ये भी एक अहम सवाल है, तो हम अपने नाजरीन को बताएं। 27 अगस्त की अगर हम बात करें तो बिजली बिलों पर अवाम बिल बिलाए तो निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास बुला लिया, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बाद 29 अगस्त को निगरान वफाकी काबीना का एक और इजलास होता है। 400 यूनिट तक बिल एक साथ में लेने का फैसला हुआ। रियायत IMF से मशरूत कर दी गई। 30 अगस्त हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर किया, रिलीफ की शक्ल में 6-6.5 अरब की सब्सिडी का बताया। IMF ने सब्सिडी टैक्स से मशरूत करके तहरीरी प्लान मांग लिया। 3 सितंबर को यह हुआ कि IMF से हुकूमत ने दोबारा राब्ता किया। 300 यूनिट बिल पर 3000 रुपए कमी का प्लान शेयर किया। IMF ने प्लान मुस्तरद कर दिया और हुकूमत ने नई तजावीज़ दे दी। 7 सितंबर IMF ने 200 यूनिट तक सारिफिन को बिल एक साथ में वसूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और अब ये जो रिलीफ मिला है, वक्ती रिलीफ, ये 200 यूनिट वाले सारिफिन को मिल चुका है। तो इसके तहत अब वो सारिफिन जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 200 में क्या, हाँ, वो सिर्फ 40 लाख हैं, जबकि अगर ये 400 तक जाता तो कितनी तादाद होती, ये भी ज़रा हम आपको बताते हैं। क्योंकि मजमूई तौर पर 400 यूनिट तक वाले सारिफिन के लिए आइडिया पिच किया गया था, लेकिन सिर्फ 200 यूनिट वाले जो हैं उनकी अप्रूवल हुई है। तो 200 यूनिट पाकिस्तान में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद 40 लाख है, जबकि 400 यूनिट तक के जो लोग हैं उनकी तादाद 3 करोड़ 20 लाख है। यानी कि 3 करोड़ 20 लाख सारिफिन 400 यूनिट तक ऑन एन एवरेज यूज़ करते हैं। 400 यूनिट के करीब या 400 यूनिट से कुछ ज़्यादा उन्हें रिलीफ मिल सकता था, मगर ये हो ना सका। और IMF ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो 40 लाख लोग हैं जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं महीने के बिजली के, सिर्फ उनके बिल किस्तों में लेने हैं। यानी रियायत ये है। एक सवाल पूछा जा रहा था अभी कुछ देर पहले कि क्या रिलीफ मिलेगा, तो जनाब रिलीफ ये है कि वो सिर्फ अपनी जो बिल हैं वो एक साथ की सूरत में दे सकेंगे। अब अगर हम बिजली चोरी की बात करें तो इसकी भी तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है टांग, DI खान में 1 साल के दौरान बिल ही जमा नहीं करवाए गए। शांगला, टांग, बनू, DI खान में 10% कुंडा कल्चर चल रहा है। ज़िला हैदराबाद में बिल जमा कराने की शरह 5 से 6% गिर गई है। टंडू अलायार में भी बिलिंग की शरह में 9% तक कमी हुई है। टंडू मोहम्मद खान में बास फीडर्स पर 15% चोरी कुंडा कल्चर बढ़ा है। ठट्ठा, बदीन, सांगड़, मटियारी में भी कुंडा कल्चर बढ़ चुका है। शहीद बेनज़ीराबाद में भी बास फीडर्स पर 21% कुंडा कल्चर बढ़ा है। लाड़काना में 60%, सक्खर में 40% सारिफिन कुंडे डालते हैं। पशीन, सिब्बी, मकरान, खुजदार, लोरालाई में 90% कुंडा कल्चर
चल रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है, एक जानिब वो लोग जो कि इस कल्चर को अपनाए हुए हैं, एक जानिब वो लोग जो बिल अदा नहीं कर रहे, और दूसरी जानिब वो आवाम जो कि सबका बोझ उठाए हुए हैं और बिल अदा कर रहे हैं और बहुत भारी बिल अदा कर रहे हैं। एक वो है जो कुंडा डाल के चोरी कर रहे हैं, एक वो है जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं बिल नहीं दे रहे, और तीसरे वो हैं हम जैसे जो सबका बिल अदा कर रहे हैं। लेकिन खैर अब तय ये हुआ है कि सबको शिकंजे में लाना है, यानी कि जो बिजली चोरी कर रहा है, जो बिजली की इस्तेमाल करके बिल नहीं दे रहा, उनके खिलाफ इकदाम होगा और पुलिस रेंजर्स के एहलकार बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पावर डिवीजन ने इस सिलसिले में वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी है और बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक की कैद और 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी तजवीज़ है। केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें भी बनेंगी और अदालतें 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी। बिजली की बचत के लिए मार्केट्स भी रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत होगी। मार्केट्स जल्द बंद करने से जल्दी उनकी बंदिश से रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1500 मेगावाट बिजली जो है उसकी बचत होगी। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। तो ये सारे इस वक्त इक़दामात हैं जिन पर गौर हो रहा है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से। सिद्दीक साहब, ये जो इस वक्त रिकवरीज़ के लिए एक आप कह लीजिए एक्ट पर काम हो रहा है, उसकी क्या अपडेट है और क्या उसकी सख्तियाँ ज़रा लोगों को बताएं, डराएं। जी मेन पॉइंट्स तो आपने खुद ही उबैद बता दिए। उसका असल इशू जो है वो कवानीन नहीं है, कवानीन के ऊपर अमल दरामद है। ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा, ऑर्डिनेंस के ऊपर भी अमल दरामद जो है वो करवाना, उसके भी 2-4 दिन फिर वो कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके बाद फिर वही सुस्ती आ जाती है। तो उसको रोकना किस तरह है, फिर इनके पास आपको पता है फोर्स भी मौजूद नहीं है, बिजली तकसीम कार कंपनियों के पास अमला ही है। तो अब इसी वजह से इन्होंने कहा जी पुलिस और रेंजर्स की मदद भी ली जाए ताकि जो रिकवरीज हैं ये भी हो सके और खास तौर पर जो बिजली चोरी है उसको भी जो है वो रोका जा सके। अब कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे जो बिजली चोरी की जो शरह है वो 60% तक भी है। रिकवरियों का हवाले से अगर बात करें तो इसमें बहुत से खास तौर पर जो हैदराबाद सिंध के इलाका है, फिर सखर है, वहाँ पे कोयटा है, साबिक कबायली इलाका जाते हैं, आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बिजली की चोरी है। करक का आपने बता दिया, टांग का बता दिया कि वो लोग साल बिल जमा नहीं करवाते, ये भी पाकिस्तान में एक कल्चर जो है वो मौजूद है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज भी वज़ीर-ए-आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कि जो अपने लोग हैं बिजली तकसीम कार कंपनियों के, वो इसमें जो है वो मुलव्वस हैं। इसी वजह से उनकी फहरिस्तें जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवाई गई हैं। आज PDM की हुकूमत में भी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कानून जो था वो पास हुआ था। अब वो मेन इशू वही आ रहा है कि उसके ऊपर अमल दरामद कौन करे। अमल दरामद का सबसे बड़ा इशू है। अभी एक जिस तरह आपने भी बताया कि हमने भी सुबह ये खबर दी थी कि एक ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है, वजारत कानून, पावर डिवीजन, वजारत खजाना मिलकर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि जो बिजली चोर है और जो रिकवरी है उसको जो है वो बेहतर बनाया जाए और बिजली चोर बड़ा मसला ये है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की सिद्दीक साहब, वो तो ये है कि एक तो फोर्स नहीं है, दूसरी तरफ ये कि पुलिस से रेंजर से मदद ले, सियासी मामलात पर भी सियासी मुकदमात की सूरत में भी इस्तेमाल होगा। तो ये एक नया वे आउट है मुख्तलिफ लोगों को तंग करने का या परेशान करने का। रिकवरीज में अगर हम संजीदा होते तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले से जब से मसाइल है, हमने इसका हल तलाश करना शुरू कर दिया होता। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये इसका एक बाकायदा प्रोसीजर जो है वो बनाना होगा, उन इलाकों की तरफ पहले जाना होगा जहां पे रिकवरी बिल्कुल ही जीरो है या वहां पे 20% है या 17% है, उन इलाकों की तरफ पहले जाएं, ना कि आप इस्लामाबाद, मुल्तान या लाहौर के सार्फिन का और उनके ऊपर जो है वो क्योंकि इन्होंने एक प्लान ये भी किया हुआ है कि कुछ घरेलू सार्फिन भी हैं जो बिजली के बिल नहीं देते, तो वो उसके ऊपर अब जो सारे पंजाब की सूरत हाल और है, बाकी हर जो सूबा है या जिला है उसकी सूरत हाल जो है वो कुछ और है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ना हो कि वो जो दे रहे हैं वो भी जो है वो फिर आपके खिलाफ बाहर निकले। लोग तो ऑलरेडी सड़कों के ऊपर हैं, बिजली के जो है वो तौर पर इसको बड़ा बैलेंस तरीके से लेके चलना होगा और जिन पर ऑलरेडी बोझ है उनसे बोझ कम करके बिल्कुल हाथ झाड़े में उनकी तरफ इस बोझ को लेके जाना होगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमें बता रहे थे कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये घेरा तंग होने जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि कितने संजीदा हैं इस बार। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम टेक अवे स्टोरी का निकालें तो 200 यूनिट वाले जो सारिफीन हैं उन्हें जनाब रिलीफ मिल गया और हुकूमत ने IMF से रब्ता किया। 200 यूनिट वाले सारिफ
400 والے جو یونٹ استعمال کر رہے ہیں صارف, انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو IMF نے فیصلہ کیا ہے عمل درآمد تو اسی پہ ہی ہونا ہے, اور جو 200 یونٹ والے صارفین ہیں انہیں بھی صرف یہ ریلیف ملا ہے کہ وہ بل اپنے اقساط میں دے سکیں گے. اور جو بجلی چوری کرتے ہیں جناب, ان کی فہرستیں تیار ہو گئی ہیں, تو وہ مکمل طور پہ اب الرٹ ہو جائیں, کیونکہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اور ایک پراپر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا, جس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ فیصلہ ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے. صرف یہ مسئلہ فیصلوں کے بیچ ایک فیصلہ رہ گیا, وہ یہ کہ مفت بجلی دیتے رہنا ہم نے ملازمین کو یا نہیں دیتے رہنا. یہ کوئی فیصلہ کر لیں. اس پہ تو IMF کی کوئی بندش بھی نہیں ہے, کوئی قید بھی نہیں ہے, کوئی شرط بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارا ان ہاؤس مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. عبید, اچھا ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چینی کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. اب اگلی خبر میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے. اچھی خبر یہ ہے کہ چینی کا بحران جس نے سر اٹھایا, چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اس پہ اب ایکشن لیا گیا ہے. اور اس ایکشن کے بعد یہ اچھی خبر آئی ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ تو تھی چینی کی بات. اور ڈالر کی بھی اگر ہم بات کریں تو ڈالر کام کر رہا ہے, ڈنڈا چھڑی جو آپ کہنا چاہیں. ہماری قوم ہی ایسی ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام ہم کرتے نہیں ہیں. خیر, معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کے اثرات جو ہیں وہ اب سامنے آنے لگے ہیں. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.66 سستا ہو گیا ہے, اور انٹر بینک میں ڈالر ₹305.32 کا ہو گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹5 سستا ہو کے ₹307 پر ٹریڈ کرنے لگا ہے. کراچی اسٹاک مارکیٹ 50 پوائنٹس کی کمی سے 45,757 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے. تو اسٹاک مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے. ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو تھوڑی سی لگام لگی ہے, اور جو کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو سختیاں ہیں, جو ایکشن ہیں, وہ یقیناً جو ہے وہ کارگر ثابت ہو رہے ہیں. بیچ بیچ میں جب اکانومی پہ بات کرتے تھے تو ہم نے یہ سوال رکھا کہ جو متعلقہ فریق ہیں, یا جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ سنجیدہ فریق ہیں, وہ کیوں نہیں اسٹیپ ان کرے. تو جب انہوں نے اسٹیپ ان کیا تو آپ دیکھ لیں ڈالر ٹھیک ہو گیا, چینی کے ریٹ نیچے آ گئے, اور پتہ نہیں کیا کچھ. پھر عبید, پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ کسی بھی معاملے میں جو ریلیٹڈ پرسنز ہیں ان کو پیچھے کر دیں, اور پھر جو فریق ہیں وہی آگے ہیں, اور پورا ملک کی جو ہے وہ سنبھالنے کا. آگے چل کے ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں ڈالر کے ساتھ 3-4 دنوں میں ہوا کیا ہے, ذرا وہ بھی آپ دیکھیں. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں گزشتہ 4 روز کے دوران ڈالر کی قدر میں واضح کمی آئی ہے. اوپن مارکیٹ میں گزشتہ 4 روز کے دوران ₹22 سستا ہوا ہے. اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹307 تک میں فروخت ہو رہا ہے, جبکہ انٹر بینک میں گزشتہ 4 روز کے دوران ڈالر ₹1.96 سستا ہوا. یوں انٹر بینک میں ڈالر ₹305.14 پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. تو ایک وقت وہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو کرنسی مارکیٹ ہے اس میں ڈالر کو دھڑا دھڑ خرید رہے تھے اس بنیاد پر, اس اسپیکولیشن کی بنیاد پر کہ ڈالر کا ریٹ مزید بڑھتا رہے گا, بلکہ یہ فکرہ ہم نے بھی کہا کہ 400 تک جائے گا تو منافع کمائیں گے. لیکن اب جب نیچے آیا تو اب ڈالر بیچنے والے بہت ہیں اور خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس طرح سے اب کہا یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ 300 سے بھی کم ہوگا. تو حکومت کے ڈنڈا اٹھاتے ہی جو سٹے باز تھے انہیں ہوش آ گیا, اور بلیک مارکیٹ کے خلاف کارروائی سے ڈالر سستا ہونے لگا ہے. ایکسچینج کمپنیز نے دھڑا دھڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو جمع کرانے شروع کر دیے ہیں, اور ریٹ مزید گرنے کے ڈر سے ایکسچینج کمپنیز ڈالر کے ذخائر بھی کم کرنے لگی ہیں. اس طرح اوپن مارکیٹ میں ڈالر بیچنے والوں کا رش بڑھ چکا ہے, اور ایکسچینج کمپنیز اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹305 کے حساب سے خرید رہی ہیں. ذخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی قدر ₹300 سے نیچے آنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے ڈالر کی صورتحال کہ حکومت کی جانب سے جیسے ہی کہا گیا کہ ایکشن لیا جائے گا تو فوری طور پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی قدر ہے وہ کچھ گرنے لگی ہے. ہاں جی, ڈالر کی قدر بھی گر رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو بجلی چور ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, چینی کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے. لیکن ہماری جو معیشت ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں, اور ان مسائل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ظفر پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ظفر پراچا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کہیے گا اس وقت یہ اچانک سے صورتحال جو ہے وہ قابو میں نظر آتی ہے مجموعی طور پر, اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لاہور اور کراچی میں, اور یہ کانفیڈنس بھی دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بتایا بھی گیا ہے کہ عزائم کیا ہیں, کتنی سختی ہوگی, کس طرح سے ان سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے. جی ہاں, ظفر پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ابھی یہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ حکومت کے ڈنڈا اٹھاتے ہی سٹے بازوں کو ہوش آ گیا ہے, اور ڈالر جو ہے وہ کچھ سستا ہونے لگا ہے. ایکسچینج کمپنیز نے دھڑا دھڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو جمع کرانے شروع کر دیے, اور ذخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی قدر ₹300 سے نیچے آنے کا بھی امکان ہے. ظفر پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ظفر پراچا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, وجہ جو بھی بنی ہے, حکومت جو ہے وہ ایکشن میں آئی ہے, اور ڈالر کی قدر ہمیں کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہے. سر, ٹیمپریری یہ ہمیں ریلیف نظر آ رہا ہے, یا آنے والے وقتوں میں 300 سے نیچے جاتا آپ کو ڈالر نظر آ رہا ہے؟
مجھ کو ڈالر اور مزید نیچے آ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا اور بات یہ ہے کہ ایکسچینج کمپنیز نے جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈالر انٹر بینک بھیجنا شروع کیے ہیں تو ہمارا کام ہی یہی ہے. ہم کو جیسے ہی ایک مناسب ریٹ پہ ملتا ہے تو ہم ہمیشہ سے انٹر بینک میں دیتے ہیں اور پبلک کو بھی دیتے ہیں. تقریباً 6 سے 6.5 بلین ڈالر سالانہ ایکسچینج کمپنیز انٹر بینک اور عوام کو پرووائڈ کرتی ہے اپنے ریسورسز سے وداؤٹ اینی انسینٹیو اور ریبیٹ. یہ ڈالر ہم کو کہیں سے نہیں ملتے, ہم پبلک سے لے کے پبلک کو بیچتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں سرکاری انہوں نے یہ حالت ہونے کیوں دی, کیونکہ صرف فورن ایکسچینج کی بات نہیں ہے, آپ کی غذائی اجناس کی بات بھی ہے, آپ کے پٹرول ڈیزل کی بات بھی ہے, گندم چاول تیل ہر چیز کی بات, ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف جو آرمی چیفز نے جو ایک بیڑا اٹھایا اور ایک انیشیٹو لیا ہے, نو ڈاؤٹ اس سے ایک نئی زندگی لوگوں میں نئی روح آئی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کے بینیفیشیریز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں یا سرکاری لوگ ہیں کہیں دوبارہ سے یہ وہیں پہ نہ لے جائیں, کیونکہ یہ زیادہ اپ ڈاؤن معیشت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس سے صرف اور صرف عوام کی جیب کٹتی ہے, چاہے وہ اسٹاک ہو, چاہے فورن ایکسچینج ہو, چاہے وہ کموڈیٹیز ہوں, ٹھیک ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹک اینڈ کیرٹ, تو ہم کو اپنی پالیسیز بھی ٹھیک کرنی ہے, ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے تاکہ ہم جو اپنے قیمتی وسائل اس کام پہ لگاتے ہیں وہ ہم دوسرے کاموں پہ لگائیں. پر اچھا صاحب آپ بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس زمن میں سر نگران حکومت جو کام کر رہی ہے آپ اسے کتنا پازیٹیو لے رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے نگران حکومت اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, تو آپ کو مزید بہتری اور پالیسیز میں کچھ بہتری ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی مجھے بہت بہتری نظر آتی ہے, کیونکہ نگران حکومت سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ فکر مند ہے اور اسی کی وجہ ہے. نہیں تو نگران حکومت تو مجھے کوئی اتنی فکر مند نظر نہیں آتی, کیونکہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ہمارے پی ایم اور ایف ایم کی طرف سے جس سے مزید لوگوں میں بے چینی پھیلی. اور اگر جو اس کے بعد کوئی ادارہ ویجیلنٹ نظر آتا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک ہے, جیسے انہوں نے کل فورن ایکسچینج کی ریسٹرکچرنگ کی, اور ایک حکومت نے اکتوبر 2022 میں ایک سرکولر نکالا تھا جس کے اثرات بڑے خراب آئے. ہم نے فورن ایکسچینج کی خرید و فروخت پہ سختی لگائی اور ایک نئی گرے مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی حوالہ ہنڈی کے علاوہ نان ڈاکومنٹڈ کیش ڈالرز کی, اور اسی کی وجہ سے ہمارا کاروبار صرف 10% رہ گیا ہے, اور ہم حکومت کو جو سپلائی کرتے تھے ڈالرز وہ نہیں کر پائے, کیونکہ ہمیں حکومت کو ڈالر سپلائی کرنا بہت آسان ہے اور بہت فائدے مند ہے اور وہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے, بجائے یہ کہ ہم 5,000 2,000 ڈالر بیچیں تو اس لیے تو ایکسچینج کمپنیز نہیں بیٹھی ہوئی نا, اس سے تو ہمارے خرچے بھی نہیں بالکل بالکل ایسا ہی ہے سر. اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو مثبت اثرات اس کے نظر آ رہے ہیں, اور ایک چیز جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ پالیسیز کو بہتر کرنا ہے تاکہ لانگ رن میں بھی ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ ظفر پراچا صاحب, ٹائم کی قلت ہے, معذرت چاہوں گی, ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی خاصی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور شاید اسی کے ہی اثرات ہیں. ہاں خیر, جو جاتی حکومت تھی یعنی جو جا چکی ہے اس کو بھی یاد کرتے ہیں. پی ڈی ایم حکومت جاتے جاتے ملک کی قرض مزید بڑھا گئی ہے. کتنا قرض بڑھایا ذرا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پی ڈی ایم حکومت میں ملکی قرضوں میں جو اضافہ ہوا وہ آخری ماہ اگست کا جو تھا 2 اگست 2023 قرضوں میں 907 ارب روپے اضافہ ہوا. جولائی 2023 میں قرض 61 خرب 8 ارب روپے تھا. ملکی قرضوں کا حجم 19 خرب 4 ارب روپے تک پہنچا ہے. تو پی ڈی ایم حکومت نے بھی, جس نے اپنے سے پہلے والوں کو کہا کہ انہوں نے ملکی قرض میں جو ہے وہ تاریخی اضافہ کیا ہے, انہوں نے بھی خود کوئی کمی نہیں کی, بلکہ انہوں نے بھی جتنا, کیونکہ ظاہر ہے خرچ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر مانگ تانگ کی کیا, اور وہ ویسے ہی کہتے تھے کہ میں مانگنے تھوڑی آیا, میری تو مجبوری ہے. بالکل ایسے ہی, اور ان کے پاس تو یہ ایک پوائنٹ تھا نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی, پچھلے لوگ تھے, انہوں نے یہ سارا کہ اس کا ہم بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی بلیم گیم تھی نا کہ ہمیشہ بلیم کرنا ہے, ہم نے سولوشن کی طرف نہیں جانا. تو جب تک ہم سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا, اور حل نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. خیر, اگر ہم اپریشیٹ کریں ابھی نگران حکومت کو تو خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, اور بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور
اور جو بھی ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کی طرف ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت پتہ نہیں اب وہ کر رہے ہیں کون کر رہا ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں آگے چل کے. لیکن JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان باقاعدہ نظام کے تحت نہیں چل رہا, نگران حکومت کا تصور پوری دنیا میں نہیں ہے اور ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. اور پہلے ہی کہا تھا کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا. ان حالات میں جو انتخابی مہم ہے وہ بھی میں نہیں چلا سکوں گا کیونکہ کچھ حملے بھی ہوئے ہیں حال ہی میں ان کے جو سیاسی آپ کہہ لیجیے ایکٹیویٹیز تھیں. لیکن انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ ملک نازک دور سے گزرا ایک بار پھر, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان باقاعدہ نظام کے تحت نہیں چل رہا. یہ بھی اچھا ہے, احساس ہونا بہت اچھا ہے. ٹیک اوے کیا ہے جی ڈالر کا, ذرا وہ بھی آپ کے سامنے مختصر جلدی سے بیان کرتے ہیں. ڈالر سستا ہو گیا ہے کیونکہ چھڑی اٹھا لی گئی ہے. 4 روز میں ڈالر جو ہے وہ مسلسل سستا ہو رہا ہے. بلیک مارکیٹ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جس نے ڈالر دبایا ہوا تھا, چھپایا ہوا تھا, وہ اب ڈالر لے کے پھر رہا ہے کہ اس سے پہلے مزید نقصان ہو, مجھ سے کوئی یہ ڈالر خرید لے. لیکن اب ڈالر بیچنے والے ہیں, خریدنے والے بظاہر نظر نہیں آ رہے. تو اچھا ہے, لیٹس سی کہ یہ جاتا کہاں تک ہے, ڈپ کہاں تک لیتا ہے. لیکن اس نے ڈپ نہیں لینا, اس کو ہم ڈپ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ بنیادی طور پر اس کی جو مارکیٹ تھی وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس پہ ٹریڈ ہو رہا تھا, تو مینیپولیٹڈ تھی یہ مارکیٹ, اب تھوڑی کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ یہ کریں گے کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے نیب تحقیقات جاری ہیں اور چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نیب آفس سے روانہ ہو گئی. بشرا بی بی 4.5 گھنٹے تک نیب آفس میں موجود رہیں اور کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے ان سے متعدد سوالات بھی کیے گئے ہیں. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. 4 گھنٹے بعد نیب آفس سے بشرا بی بی روانہ ہوئی ہیں. انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے متعدد سوالات بھی بشرا بی بی سے پوچھے گئے ہیں. توشہ خانہ کیس ہے جس کے حوالے سے نیب تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں وہ نیب آفس تھی اور 4 گھنٹے بعد اب وہ یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. متعدد سوالات ان سے کیے گئے اس موقع پہ اور تحقیقات کے لیے یہ سوالات جو تھے وہ ضروری تھے اور ان سوالات کے جوابات یقیناً انہوں نے دیے ہوں گے. 4 گھنٹے وہ نیب آفس میں رہی اور اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے یہ سوالات بشرا بی بی سے کیے گئے. توشہ خانہ کیس ہے جس کے حوالے سے نیب تحقیقات کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں بشرا بی بی آج نیب آفس پہنچی تھی. 4 گھنٹے یہاں پہ رہیں, سوالات ان سے پوچھے گئے اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے نیب تحقیقات میں ان سے یہ سوالات بھی پوچھے گئے ہیں. لیکن ابھی بشرا بی بی یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. ناظرین, حکومت کی جانب سے ایکشن کا ڈر جس سے ملک بھر میں چینی کے دام بھی کم ہونے لگے ہیں اور کراچی میں چینی 7 روپے سستی ہو کر 183 روپے کلو ہو گئی ہے. گجرانوالہ میں ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے 50 کلو کے بیگ کی قیمت 100 روپے کم ہوئی ہے اور ہول سیل مارکیٹ میں چینی 176 اور عام مارکیٹ میں 190 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے. لاہور کی مارکیٹس کی بات کریں تو یہاں پہ چینی 5 سے 10 روپے کلو سستی ہوئی ہے. اسلام آباد میں چینی کی قیمتیں برقرار ہیں اور عام مارکیٹ میں چینی 190 روپے فی کلو میں دستیاب ہو رہی ہے. تو چینی کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے, لیکن ڈائلما یہ ہے کہ چینی کی قیمتوں میں جو کمی آئی ہے عبید, وہ بھی اتنی آئی ہے کہ پرائسز پہلے جو تھی وہ ان ریئلسٹک طور پہ اتنی ہائی تھیں کہ اب تھوڑی سی بھی کمی آئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہونے کے بعد پھر ہماری چینی گئی کہاں اور پھر ہمیں چینی مہنگی خریدنی پڑ رہی ہے. تو ایک سوال ہے. خیر, نگران حکومت نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں, نجکاری سے متعلق بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے, لیکن توانائی بچانے کا بھی اور کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہیں وہ رات 8 بجے بند کرنے پر غور ہو رہا ہے. صوبوں سے مشاورت کی جا رہی ہے. بجلی کی بچت کے لیے مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کی تجویز پر صوبوں سے باقاعدہ طور پر رائے مانگ لی گئی ہے, تجاویز مانگ لی گئی ہیں اور عوامی ایک مہم بھی چلائی جائے گی, عوامی آگاہی مہم, جس میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بجلی کو کس طرح سے بچانا ہے, کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو بجلی چوری ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. صوبائی ڈویژنز اور جو ضلعی سطح ہے اس پر نمائندے شامل کر لیے گئے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ڈالر, چینی اور بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہے. منافع خور چند روز میں جو نچوڑ سکتے تھے وہ نچوڑ چکے ہیں. ڈالر مارکیٹ کی مانیٹرنگ FIA کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کا اس تمام تر صورتحال میں کیا کردار رہا, یہ ایک سوال ہے. ضرورت سے زیادہ چینی کی پیداوار ہوئی پھر بھی قیمت میں اضافہ ہوا, اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہ ہو. بجلی چوری پرانا مسئلہ ہے, لیکن ریکوری کے لیے توجہ اس صورت میں کیوں نہ دی گئی, لوگوں سے بلز کیوں نہیں لیے گئے, یہ بھی وہ سوال ہے جو انتظامیہ کا مچڑا رہا ہے. منافع خوروں کو پہلے کھلی چھوٹ دی گئی, پھر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. سیاسی حکومتیں, افسر شاہی, اس سب میں ذمہ دار کون ہیں, ان تمام معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم میر صاحب, صدر ہیں انجمن تاجران. بہت شکریہ میر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ نہیں سر، موقع کی بات نہیں ہے، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ سے متعلقہ جو معاملہ ہے، مارکیٹیں کہہ رہے ہیں 8 بجے بند ہو جائیں گی، تاجر ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بند نہیں ہو جانی چاہیے 8 بجے؟ بجلی بچے گی، وقت بھی بچے گا۔ نہیں، اس کا جو ہے نا وہ جواب یہ ہے کہ ماضی میں جو متعدد بار 8 بجے دکانیں بند کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام کی ہوئی، پہلے اس کا جائزہ لیں، اور اگر اس کا آپ صحیح معنوں میں جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ وجہ معلوم ہو جائے گی کہ ہم اس کی مخالفت کیوں کرتے رہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر کوئی بھی اوقات کار مقرر کیے جائیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ریاست جو ہے وہ ایک قانون بنائے، اور وہ قانون ہونا چاہیے فار ایور، کہ جی یہ سردیوں کے ان مہینوں میں اور گرمیوں کے ان مہینوں میں یہ اوقات کار ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، نہ ہمارے کسٹمر کو کوئی پرابلم ہو، نہ تاجر کا کوئی ایشو ہو۔ ایک پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج اس مہینے آپ نے فیصلہ کیا، اگلے مہینے آپ کا دوسرا فیصلہ آ گیا، تیسرے مہینے آپ نے فیصلہ واپس دے لیا، سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ آپ نے تضادات کا شکار کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تمام کا تمام ہوا ہو گیا۔ دوسری بات، پورے ملک میں ایک سا نظام، یکساں نظام ہونا چاہیے، چاہے وہ صوبے ہیں یا وفاق کی اکائیاں ہیں، جیسے گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اسلام آباد ہے، یا ڈی ایچ ایز یا کینٹونمنٹس ہیں۔ یہ ہر جگہ پر ایک اصول، ایک قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ جو تاجر کمیونٹی ہے، دیکھیں اس میں چیمبرز کا کردار بہت محدود ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا فیڈریشن آف چیمبرز جو ہیں ہمارے ادارے ہیں، ہمارے قابل احترام ہمارے ادارے ہیں، لیکن یہ تاجر برادری کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے، اور ان کو اس سارے نظام کا سٹیک ہولڈر بنایا جائے، اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے، ان کو ملکیت دی جائے، آنرشپ وہ لیں، تو تب یہ جا کے جو ہے وہ چیزیں کامیاب ہوگی۔ اور جو چوتھی اور آخری بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جو پولیس کی بھتہ خوری ہے، اب اس کا بھی سد باب ہونا چاہیے۔ ہوتا کیوں ہے کہ پولیس جو ہے نا جی، وہ کمزور پر تو قانون کا اطلاق کر دیتی ہے، جو بڑے سٹورز اور میگا سٹورز ہیں وہاں سے وہ پیسے پکڑتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہاں ان کو کھلوا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح ڈسکریمنیشن ہوتی ہے۔ پھر کچھ جزیات ہیں، مثلا ٹریفک پلان بھی ہونا چاہیے۔ بڑے شہر ہیں آپ کا یہ لاہور شہر ہے، آج آپ اپنا 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کریں، آپ دیکھ لیں کہ سارا شہر چوک ہو جائے گا آپ کا، جو بھی آپ کا کمرشل ایریا جہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اب اس کا پراپر آپ کے پاس ٹریفک پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یار ابھی تو پہلے تاجروں کو تو منایا نا کہ 8 بجے انہوں نے دکانیں بند نہیں، تاجروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 4 5 بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ حکومت جو ہے اس پر اتفاق رائے پیدا کر لے اور کنسنسس ہو جائے، تو میرا نہیں خیال کہ تاجر جو ہیں وہ کسی بھی قربانی کو دینے سے دریک کریں گے۔ لیکن ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن بھی ہے۔ اس میں قربانی کیا ہے؟ قربانی ساری دنیا میں مارکیٹ جو ہے وہ جلدی ساری دنیا میں نہیں ہوتی ہے، ایسے نہ کریں۔ نائٹ لائف ہوتی ہے یہاں پہ، لوگ گرم مرطوب علاقے ہیں جہاں پر دن کے اوقات میں لوگ نکلتے نہیں، رات کو نکلتے ہیں، شام میں گھومتے ہیں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کوئی کون کھانے جا رہا ہے، کوئی اپنا وہاں پہ جا کر سگریٹ پی رہا ہے نوجوان لڑکا، کہ باہر نکلا نہیں، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ زندگی ایسے تو نہیں ہوتی۔ اچھا نعیم صاحب، آپ نے جو مسئلوں کے حل بتائے ہیں وہ تو بہت آسان بھی لگ رہے ہیں اور ہمیں بڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں، لیکن سر یہ جو حل ہیں ان کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں پھر؟ اگر ساری جو تاجر برادری ہے وہ ایک پیج پہ ہے تو پھر رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، رکاوٹ حکومت کے اینڈ پہ ہوتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ بہت جلدی میں ہوتی ہے اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ابھی دیکھیں آج انہوں نے 1 اکتوبر کا اعلان کیا، تو آج سے مشاورت شروع ہو جانی چاہیے نا۔ ابھی سے اگر ہم جو ہیں وہ سیدھے ٹریک پہ آ جائیں تو یکم کوئی امپلیمنٹ ہو جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میں ایک آپ کو بڑا دلچسپ ایک بات بتانے لگا ہوں۔ حل ہے، دیکھیں بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ اگر آپ تاجر کو یہ انسینٹیو دیں کہ بھئی 8 سے 12 صبح آپ کو سستی بجلی ملے گی، ٹھیک ہے، 12 سے 6 بجے تک آپ کو موجودہ ریٹوں پر بجلی ملے گی، اور رات 6 بجے سے لے کے آنورڈز ہم بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے۔ یعنی جو انسینٹیو آپ اوپر دے رہے ہیں 8 سے 12، اسی انسینٹیو کو آپ واپس لے لیں 6 سے 8 میں، 6 سے 12۔ آپ حکومت اگر تجویز دے گی تو الگ بات ہے، آپ کے اس بیان پہ احتجاج شروع نہ ہو۔ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں دے رہا ہوں نا آپ کو تجویز، ذمہ دار آدمی ہوں میں، دیکھیں اس سے ہوگا کیا۔ دیکھیں ہمارا تاجر جو ہے اس کو حوصلہ ہوگا کہ یار دیکھیں یار ہمیں سستی بجلی مل رہی ہے، اور وہ تسلسل کے ساتھ بھی ملے۔ دیکھیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے،
اس اسپیسیفک ٹائم پر جب اسے بجلی ملے گی تو وہ اس کے اندر بھی حوصلہ ہوگا کہ یار سستی بجلی ہے, استعمال کروں, دکان کھولوں, صبح کام کروں. اور مہینے ڈیڑھ کے اندر, یہ پہلا مہینہ ڈیڑھ دو جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے, وہ کسٹمر بھی آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے, دکاندار کی اپنی عادات اطوار جو ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں, وہ اپنی فیملی کے سارے میٹرز کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور اسی طرح ہفتہ اتوار دیکھیں, یہ جو ہے یہ 2 دن آپ دے دیں, ویکنڈ پہ آپ جو ہے وہ وقت کی پابندی سے آزاد کر دیں, استثناء دے دیں. یہ کچھ آپ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے نا, کچھ انسینٹیو دے کے اور کچھ چیزوں کو مشاورت میں لا کر اگر آپ یہ کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں. اچھا, یہ الزام کیوں لگتا ہے مارکیٹس میں یا تاجروں پہ کہ بجلی چوری کرتے ہیں بہت زیادہ؟ دیکھیں جی, بجلی چوری تو ہمارا صنعت کار بھی کرتا ہے, بجلی چوری ہمارا تاجر بھی کرتا ہے, ہمارا فاٹا پاٹا کہیں پہ بجلی کے بل لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. ہماری اپنا خیبر پختونخوا کے اندر آپ چلے جائیں, وہاں پر 40% جو ہے وہ ریکوری. مجھ سے آپ لے رہے ہیں نا, میں آپ کے پاس آیا, آپ نے مجھ سے مال پر وہی پورا منافع لیا, وہی ٹیکس بھی سارا جو آپ پر لگ رہا تھا مجھ سے لے لیا. آپ بل بھی نہیں دے رہے, ریاست کو ٹیکس بھی نہیں دے رہے, FBR کا جو سسٹم ہے آپ کے پاس ٹیکسیشن کا وہ بھی فعال نہیں ہے, تو آپ مجھ سے کیوں زیادہ پیسے لے رہے ہیں؟ ریاست جو ہے نا جی, یہ تو ناکام ترین ریاست کی یہی نشانی ہے نا کہ ریاست کو کامیاب تو شہری بناتے ہیں. ریاست نہیں, شہری نہیں صرف بناتے ہیں, ریاست خود بھی تو کامیابی کے خیال کو رکھے نا, ہونا بھی چاہیے. اگر ریاست کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہیے تو افراد نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ افراد ٹکرے مارے, کیا کریں؟ افراد کلا بازیاں لگائیں, بے ہوش ہو جائیں, کیا کریں بھائی؟ ریاست کو دے دیں بھائی, ہم کام کر رہے ہیں, افراد کام کرتے ہیں, ریاست ریگولیٹ کرتی ہے, ریاست پالیسی بناتی ہے, ریاست امپلیمنٹ کرتی ہے, افراد اس کو ٹو کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. یہ ایک ہر بندے کا اور ریاست کا یہی کانٹریکٹ ہے فرد کا ریاست کے ساتھ, اور اسی رشتے سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جہاں دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ کہیں اس کے معاملات میں جھول رہ جائے یا کہیں کوئی دونوں میں سے کوئی جو ہے اپنا کردار ادا نہ کرے تو وہ چیزیں کلیپس کر جاتی ہیں. اچھا نعیم صاحب, جھول کی بات ہو رہی ہے, اب آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مطالبات ہیں, اگر ایسے ہو جائے تو 8 بجے بھی دکانیں بند ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر, اب اگر حکومت یہ یقیناً ساری چیزیں تو نہیں مان سکتی اور نہیں مانیں گی, اگر اس کے بعد بھی 8 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں تو تاجر برادری اگری ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ شکوہ بڑا کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے کیونکہ عوام نہیں نکل سکتی, تو پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں, اتفاق رائے سے جو بھی فیصلہ ہوگا نا اس پر تاجر برادری آپ کی جو ہے وہ متفق ہوگی اور تاجر برادری مانے گی. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں, اگر آپ سمجھیں. لیکن ایک میرا سوال ہے یہاں پہ, دیکھیں اس وقت ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشو ہیں. ہاں جی, بالکل ہے. یعنی بجلی آپ ان سے لیں نہ لیں, IPP سے پیسے دینے ہیں, تو اگر وہ بجلی جو ہے آپ نے نہیں لینی اور پیسے پھر بھی دینے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھر بجلی لے کے آپ ہمیں دے ہی دیں اور ہمیں دکانیں کھول لیں, تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ میر صاحب, آپ کا بیان ریکارڈ پہ آ گیا, اگر تاجروں نے احتجاج کیا آپ کو سنا دیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. تو تجاویز جو حکومت کی ہیں اس پر تاجر برادری کا موقف یہ ہے. میر صاحب کو آپ نے سنا کہ اگر کچھ انسینٹیو کے ساتھ اس کو ٹائم لاک کیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈویبل ہے. لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے. لیکن ابتدائی طور پر جو ریکوریز ہیں اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے, بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور ایک اور اہم مرحلہ ہے وہ ہے سفید ہاتھیوں کے خاتمے کا. IMF نے نگران حکومت سے اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے اخراجات میں کمی اور نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا. اور اس ضمن میں ذرائع نے بتایا کہ IMF رواں مالی سال پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز, اسٹیل ملز, RLN پاور پلانٹس اور ڈسکوز کی نجکاری چاہتا ہے. جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ نقصان میں جانے والی سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری کا عمل تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تیز کیا جائے گا. تمام وفاقی وزارتیں نجکاری ڈویژن کے ساتھ مکمل تعاون کریں, یہ بھی کہا گیا ہے نگران وزیر اعظم کی جانب سے. تو اس ضمن میں بھی اب جو نگران حکومت ہے وہ خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. نجکاری کا مطالبہ جو کیا گیا تھا IMF کی جانب سے اس پہ اب کام ہو رہا ہے. نگران وزیر اعظم نے نقصان میں جانے والی سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری کا عمل تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تیز تر کرنے کے احکامات اور ہدایات جاری کر دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ضمن میں یہ جو ہدایات ہیں ان پہ کس طرح اور کیسے اور کب تک کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن IMF نے نگران حکومت سے نجکاری کا مطالبہ کیا ہے جس پر اب یہ تمام تر عمل جو ہے اسے تیز تر کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یا نہیں ہوتا یا کب ہوتا, یہ ایک اہم سوال ہے. تو نگران وزیر اعظم نے نقصان میں جانے والی سرکاری کارپوریشنز کی نجکاری کا عمل تمام تر قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے تیز تر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں.
قومی خزانے پر بوجھ، اداروں کی نجکاری ہمیشہ ایک خواب رہا ہے۔ سیاسی حکومتیں ہوں یا امریت کے ادوار، پاکستان کے عوام کا خون نچوڑتے یہ ادارے ہمیشہ حکومتوں کے لیے درد سر رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتوں نے نجکاری کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا اور اس تناظر میں کبھی سنجیدہ اقدامات نہ ہو سکے، جس کی بنیادی وجہ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہیں۔ ان اداروں میں اپنے ورکرز، سپورٹرز اور ووٹرز کو رام کرنے کے لیے معیشت کا قبرستان بنا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ادارے سفید ہاتھی بن گئے جو پاکستان کے عوام کا خون نچوڑتے رہے۔ یہ ادارے اس حکومت کے پیسوں سے چلتے ہیں جس کے پاس بنیادی خرچ کے لیے ہی پیسے نہیں ہوتے، اور یہ ادارے جن کی آمدن سے کہیں زیادہ ان کے اخراجات ہیں، ان کی نجکاری میں مزدور یونینز، ٹریڈ کاؤنسلز اور آفیسرز ایسوسییشنز نے ہمیشہ احتجاج کیا، لیکن ان افسران اور ملازمین سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ کام نہ کرنے کے پیسے آخر آپ کو کیوں دیے جائیں۔ یہ نجکاری ایک خواب ہے جو برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھریشر کے اقدامات کے سبب برطانیہ میں تو پورے ہوئے، جس سے $100 بلین کمائے گئے، لیکن پاکستان میں یہ خواب ایک خواب ہی رہا اور اس خرچ پر سیاست ہوتی رہی اور اس سیاست کا بوجھ عوام کی جیبوں پر پڑتا رہا۔ تو نجکاری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہر حکومت نے نجکاری کمیشن کے تحت کوششیں ضرور شروع کی، لیکن یہ نجکاری کبھی ہوئی نہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جب ہوئی تو متنازع ہوئی۔ لیکن عبید اب کی بار یہ ہے کہ اب ایک ہمارے پہ پریشر بھی ہے اور IMF کی ایک شرط بھی ہے، تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس پریشر کے تحت اب یہ نجکاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیٹس سی کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں یہ تمام تر جو IMF کی شرائط ہیں انہیں کس حد تک ہم پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ شرائط پوری کرنی بھی تو ضروری ہے، اور یہ جو تمام تر ایکشن لیے جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ IMF کی شرائط کے تحت ہیں، اور نگران حکومت ان شرائط کو پورا کر رہی ہے کیونکہ انہیں پورا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم نے معاشرے طور پہ تھوڑا بہتر ہونا ہے۔ یہ تو آپ یقینی طور پر صحیح کہہ رہی ہیں کہ IMF کی شرط ہے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ آپ کوڑیوں کے جو بھاؤ ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں اپنی چیزیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو پھر سیاسی پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو نوازنا ہوتا ہے، اپنے جو رفقا ہیں انہیں نوازنا ہوتا ہے، اور جس سلسلے میں جو میاں محمد نواز شریف کے دور میں، چاہے وہ جب وزیر اعلیٰ تھے یا وزیر اعظم تھے، جو نجکاری ہوئی ہے تھوڑی بہت، تو وہ متنازع اسی لیے رہی ہے۔ اب ہم بہت ساری چیزوں کے نام نہیں لے سکتے، وہ یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے اس طرح سے، لیکن مجموعی طور پر جو نجکاری ہے وہ ایک خواب اسی لیے ہے کہ نجکاری اگر ہوتی بھی ہے تو وہ میرٹ پر نہیں ہوتی۔ اجمل بلوچ صاحب ہمیں جوائن کریں، تاج رہنما ہیں، بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ نجکاری کی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، لیکن نجکاری تو ہمیشہ سے ایک خواب ہی رہا ہے ہمارا، ہماری معیشت پر جو بوجھ ہے وہ تو کبھی کم نہیں ہوا نجکاری کی صورت۔ بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک نا سیاسی بنیادوں پہ اداروں میں افسران کو رکھا ہے، اور کرپشن نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، کرپشن نے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ہمارے ادارے 500-600 ارب روپے کے خسارے میں چلے گئے۔ یہ سیاسی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آج بھی جس طرح سے سپہ سالار صاحب نے سٹیپ لیا ہے چوروں کو پکڑنے کا، سمگلنگ روکنے کا، تو ایک سٹیپ یہ بھی لے لیں کہ اچھے افسران کا چناؤ کر لیں جو ایماندار ہوں، جو اس ملک کے لیے مخلص ہوں، ان کو ان اداروں پہ بٹھا کے ٹاسک دے دیں کہ ہم نے ادارے بیچنے نہیں، ہم اداروں کو اچھا کر لیں گے۔ IMF کو ہم یقین دہانی کرائیں کہ اب جو ہم افسران لگا رہے ہیں یہ اداروں کو ٹھیک کریں گے، اتنے مہینوں میں ادارے منافع بخش بنائیں گے۔ ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور ہم بیچ دیں گے تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ ہم پہلے ہی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ چکے ہیں۔ ملک اس وقت اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں خدا کے لیے کہ ہم ایماندار ہو جائیں، ہم ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، اس ملک کی مخلصی کے ہم چھوڑ دیں کہ آج تک کیا ہوا ہے۔ آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم نے یہ سارے برے کام، یہ سارے کرپشن کے کام، یہ جیبیں نہیں بھرنی، گھر بڑے نہیں بنانے، گاڑیاں بڑی، ہم عہد کر لیں۔ اجمل صاحب، اس میں ایک بڑا سب سے بڑا چیلنج تو مسئلہ یہ رہا نا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کارپوریشنز ہیں ان کو ان کا بھٹا بٹھا کے جو پبلک سیکٹر ہے اس کی انویسٹمنٹ اور اس کی جو انوالومنٹ ہے اس کو بڑا کیا گیا۔ آپ ایئر لائن سیکٹر دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہ ہوا، آپ ریلویز کو دیکھ لیں وہاں پر بھی یہ ہوا۔ تو یہ تو بنیادی طور پر جو ذاتی مفادات ہیں وہ ترجیح رہے، اور جو ریاستی مفادات ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے، اور اس میں سبھی کا کردار رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، PIA تباہ ہو گیا، ریلوے تباہ ہو گیا، پاکستان ٹیلی ویژن، لوگ ٹیلی ویژن کے بل بجلی کے بلوں میں دیتے ہیں تب بھی وہ خسارے میں ہے، ریڈیو پاکستان کا بل عوام نے دینا شروع کر دیا ہے وہ بھی خسارے میں۔ اور بھائی ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ جو اداروں کے سربراہان ہم لگاتے ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کوئی تو اچھے افسران ہم چن سکتے ہیں، ملک اچھے لوگوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو پیچھے رکھا ہے، ان سے کام نہیں کرایا۔ چائنا کی طرح دیکھیں، جب تک ہم ذہن نہیں بنا لیں گے کہ ہم نے کام کر کے پیسے دیے، انہوں نے 2 فیصلے کیے ہیں،
काम करके पैसे लाने हैं, तस्वीर भी बनानी है, टोपी भी बनानी है, हर वो चीज बनानी है जो दुनिया में बिक सकती है। फिर हमने ये ऐड करना है कि यार जो करप्शन करेगा उन्हीं की तरह अगर हम सर में गोली मारे उसके, जो करप्शन करे, जो गोली के खराजात भी उस खानदान से ले, तो फिर तो ठीक हो सकता है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें इस एक्सट्रीम पर जाए बगैर ही ठीक हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि इसमें जो हमारे सनतकार हैं, सरमायादार हैं, उनका भी बड़ा किरदार है इन रियासती जो आप कह लें मशीनरी है उसको गैर फाल बनाने में, उनके सियासी असर व रसूख और फिर उनके जो तरजीहात हैं उसके सबब भी ये हुआ। कोशिश करता है कि उसकी सनत अच्छी चले क्योंकि उसने खुद चलानी है। हर दुकानदार चाहता है कि मेरी दुकान अच्छी चले। मसला यहाँ खड़ा हुआ है, जब ये 16 माह की हुकूमत आई है उस वक्त जो ही डॉलर ऊपर गया, खरीदारी की सकत खत्म हो गई, दुकानदार फारिग हो गया और इंपोर्ट ना होने की वजह से, रॉ मटेरियल ना आने की वजह इंडस्ट्री बंद हो गई। अब इंडस्ट्री बंद पड़ी, हमारी दुकानदार मुश्किल में है। अगर दुकानदार 10 लाख की चीजें लाता था, आज उसकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख तक चली गई है, उसके पास इन्वेस्टमेंट, अब कोई खरीदार है नहीं है। तो जब ये ऐसा मसला हो गया है कि जिस तरह इदारे बैठ गए हैं ना, अब ये ताजर तबका भी इंडिविजुअल इकोनॉमी भी डिफॉल्ट कर गई। आप दुरुस्त कह रहे हैं अजमल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये इत्तेहाल है, मामलात के बहुत सारे पहलू यकीनन रह गए होंगे, आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे, उन सब के जवाब न्यूज़ रूम के अगले घंटे में। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम। और इस घंटे में भी हम बात करेंगे IMF से मिले आटे में नमक के बराबर रिलीफ से, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से 200 यूनिट वालों को क्या रिलीफ मिला है, जो कि पहले भी हमने आपको बता दिया है कि सिर्फ जो है बिल वो एक साथ की सूरत में अदा कर सकेंगे, लेकिन 400 यूनिट वाले जो सारिफीन हैं उन्हें कोई रियायत नहीं मिली, तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो डॉलर की उड़ान है उसमें कुछ लगाम लगा है, और उसके बाद बिजली चोरी जो कर रहे हैं लोग वो होशियार हो जाएं, क्योंकि बहुत से इकदामात उठा लिए गए हैं और शिकंजा जो है उसे सख्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो चीनी की कीमत भी जो है वो नीचे आ गई है, ये भी बात एक अच्छी करेंगे। खबर है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये समझ आ रहा है कि मईशत संभाली जा रही है, छड़ी उठा ली गई है, डंडा उठा लिया गया है, और जो इंतखाबात हैं वो एक सवाल अब भी मौजूद हैं। अदालतों में भी मामला चल रहे हैं। परवेज़ इलाही का मामला भी जो है वो अदालत में आज सुना गया। नैब में बुशरबी भी पेश हुई हैं। क्या तफसील है इन वाक़यात की, इन मामलात की अदालती कार्रवाइयाँ क्या हैं, ये सारी सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो और ख़ास तौर पर महंगाई से किस तरह से आप लोग मुतासर हैं, जो जहनी कैफियत है, परेशानी है, उसको किस तरह से बेहतर अंदाज में उसका इजहार किया जा सकता है, या किस तरह से इस गम गुस्से को चैनलाइज किया जा सकता है, इस सब पर भी हम कोशिश करेंगे कि इस घंटे में बात कर लें। लेकिन सबसे पहले 200 यूनिट यानी कि 2 कमरों का अगर घर हो, या आप कह लीजिए कि 2 पंखे, 1 लाइट चल रहा हो, तो ये 200 यूनिट तकरीबन बन जाता है। तो उन्हें रिलीफ ये मिल गया है जिनका हज़ारों में बिल आया था कि वो अब किस्तों में दे देंगे। IMF ने अप्रूवल दे दिया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो शहरी हैं, बिजली सारिफीन हैं जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जानिब से अप्रूवल आया है कि वो किस्तों में बिल दे दें। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जो 400 IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्त में वसूल किए जाएंगे। हतमी मंजूरी अलबत्ता वफाकी काबीना से ली जाएगी, और इस फैसले से 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। जबकि IMF ने बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया है। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है। तो एक तरफ बिजली के बिल किस्तों में अदा होंगे, तो दूसरी तरफ गैस की कीमतों में 45 से 50% तक का इजाफा होने जा रहा है। IMF ने मंजूरी दे दी है कि 200 यूनिट वाले किस्तों में बिल दें, 400 यूनिट वाले बिल पूरा दें, एक ही बार दें। और ये जो रिलीफ बिल्कुल मामूली सा रिलीफ है, इस रिलीफ के लिए भी कब IMF से रब्ता हुआ ये हम आपको बताते हैं। 27 अगस्त का रुख करते हैं। बिजली बिलों पर अवाम बिल बिलाए तो निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास इस पर बुलाया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। फिर 29 अगस्त निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, 400 यूनिट तक बिल एक साथ में लेने का फैसला हुआ, रियायत IMF से मशरूत कर दी गई। 30 अगस्त हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर किया, रिलीफ की शक्ल में 6-6.5 अरब की सब्सिडी का बताया। IMF ने सब्सिडी टैक्स से मशरूत करके तहरीरी प्लान मांग लिया। 3 सितंबर IMF से हुकूमत ने दोबारा रब्ता किया।
300 यूनिट बिल पर 3,000 रुपए कमी का प्लान शेयर किया गया। IMF ने फिर प्लान मुस्तरद कर दिया और हुकूमत ने नई तजावीज़ पे गौर शुरू कर दिया। 7 सितंबर IMF ने 200 यूनिट तक सारिफीन को बिल एक साथ में वसूल करने पर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन 400 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। सिर्फ जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उन्हें ये रियायत मिलेगी कि वो अब एक साथ में अपना बिल दे सकेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं कितने, ये भी यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बिजली के वो सारिफीन जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद 40 लाख है, जबकि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 3 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। तो 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन का भला हो सकता था अगर IMF अप्रूव कर देता 400 यूनिट तक के बिजली बिलों की एक साथ। लेकिन IMF ने 40 लाख बिजली सारिफीन के लिए एक हल्की सी आसानी ये पैदा की है कि वो अपना बिजली बिल किस्तों में अदा कर सकते हैं और वफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी। इस प्लान का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो बिजली के जो बिल हैं उसमें एक रिलीफ मिल चुका है। दूसरी तरफ बिजली चोरी रोकने के लिए भी हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में तरतीब दे लिया गया है। जी हाँ, बिजली में जो मुल्क में बिजली चोरी हो रही है, कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं जहाँ पे ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है, इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग DI खान में 1 साल के दौरान बिल ही जनाब जमा नहीं करवाए गए। शांगला, टांग, बन्नू, DI खान में 10% कुंडा कल्चर चल रहा है। ज़िला हैदराबाद में बिल जमा कराने की शरह सिर्फ 5 से 6% रह गई है। टंडू अलायार में भी बिलिंग की शरह में 9% तक कमी हुई है। टंडू मोहम्मद खान की बात करें तो बास फीडर्स पर 15% चोरी कुंडा कल्चर बढ़ा है। ठट्ठा, बदीन, सांगड़, मटियारी में भी कुंडा कल्चर अब बढ़ चुका है। शहीद बेनज़ीराबाद में बास फीडर्स पर 21% कुंडा कल्चर बढ़ा है। लाड़काना में 60%, सखर में 40% सारिफीन कुंडे डालते हैं। पशीन, सिब्बी, मकरान, खुजदार, लोरालाई में 90% कुंडा कल्चर चल रहा है। तो ये तमाम तर वो इलाके थे जहां पे बिजली या तो चोरी हो रही है या फिर कुंडा कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है। बिजली चोरों को शिकंजे में लाने के लिए भी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस रेंजर्स के एहलकार बिजली चोरों को अब पकड़ेंगे। पावर डिवीज़न ने वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक कैद और 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। ये अदालतें 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी, जबकि बिजली की बचत के लिए मार्केट्स भी रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत की जाएगी। मार्केट्स जल्द बंद करने से रोज़ाना 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। तो एक तरफ बिजली बचत का प्लान शुरू कर दिया गया है तो दूसरी तरफ बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जा रहा है। ये तो सारे मामलात थे जो निगरान हुकूमत देख रही है, लेकिन अगर हम PDM हुकूमत की बात करें तो जाते जाते मुल्की कर्ज उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिए हैं और बढ़ा के वो गई है। PDM हुकूमत पे मुल्की कर्जों में इजाफा हुआ। PDM इक़्तिदार का आखिरी माह अगस्त 2023 कर्जों में 907 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जुलाई 2023 में कर्ज 61 खरब 8 अरब रुपए था और मुल्की कर्जों का हजम 19 खरब 4 अरब रुपए तक पहुंचा था। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जो PDM हुकूमत थी वो जाते जाते ये सूरत हाल बना के गई है। PDM हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। जाते जाते मुल्की कर्ज में मज़ीद इजाफा हुआ। PDM हुकूमत जो कि इत्तेहाद में रही और 16 माह ये इत्तेहाद हमने देखा, लेकिन जो कारकर्दगी थी जी और बल्कि खुद शहबाज शरीफ कहते थे ये एक मौजज़ा है, यानी ये उनके लिए भी नाकाबिल यकीन था कि इतनी सारी जमातों ने मिलकर हुकूमत चलाई और कहते जाते जाते हसीन यादें, खुशगवार यादें लेके जा रहे हैं। लेकिन जब बड़ों की मर्जी हो तो फिर 10 जमातें क्या, 15 जमातें क्या, 20 जमातें मिलकर भी हुकूमत चला सकती हैं। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है। JUI फे के जो सरबराह हैं वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा थे। आज लाहौर में सीनियर साफियों से मिले और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बाकायदा निज़ाम के तहत नहीं चल रहा। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब ये 16 महीने का तजर्बा वो बयान कर रहे हैं या ये उनकी अब के जो हालात हैं उसकी असेसमेंट है, लेकिन यकीनन ये परेशान कुन पहलू है कि अगर पाकिस्तान जो है वो बाकायदा निज़ाम के तहत नहीं चल रहा तो फिर किस निज़ाम के तहत चल रहा है और इस निज़ाम की बेकायदगी जो है उसको दुरुस्त कौन करेगा। निगरान हुकूमत का तसव्वुर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ही नहीं है और हमारे यहाँ अलबत्ता ये निज़ाम राइज है। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजरा है। मौलाना ने यह भी बताया और कहा कि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हैं उस पर उन्होंने कहा कि इन हालात में शायद वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। फ़ारूक शहबाज बड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस मुलाकात के मनाज़र में आप उन्हें देख भी सकते हैं।
فاروق صاحب یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ نظام کے تحت نہیں چل رہا. بے قاعدگی کے ذمہ دار کون ہے یہ بتایا مولانا نے؟ نہیں، فی الوقت تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں، معیشت اگر کہیں پہ خراب ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، تو وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی حکومت اس کی مانا ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ان کی گفتگو سے آپ جو تقریباً 1.5-2 گھنٹے نشست رہی ہے، ان کی گفتگو سے تاثر تو یہ ہے کہ وہ شاید نگران حکومت سے بھی خوش نہیں ہے. ہمارے دوست نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہے ان کا نام آپ کی مشاورت سے طے ہوا؟ تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ انوار اللہ کاکڑ کو تو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم بننے والے. اس پہ وہاں پہ کیسے تو لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سربراہ پی ڈی این نے مختلف باتیں آج کی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت سی باتیں کہنا چاہ رہے تھے، کچھ انہوں نے کہیں، کچھ انہوں نے آف دی ریکارڈ بھی رکھی، کچھ آن دا ریکارڈ باتیں کی. جیسے خاص طور پہ میری طرف سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آرمی چیف جو ڈالرز کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جو تاجروں سے مل رہے ہیں، اس کے اوپر ان کا کیا ٹیک ہے، کیا اس سے تو انہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا مسائل اتنے زیادہ ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو ان کی کوششوں کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے. اس طرح سے انہوں نے یہ آرمی چیف کی جو ملاقاتیں ان کو بھی پازیٹیو نظر سے ہی دیکھا ہے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا. اسی طرح وہ خاص طور پر انہوں نے جو بات کی وہ بڑی سوچنے والی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں شاید ان حالات میں جو وہ بات کر رہے تھے فاٹا مرجر کی، انہوں نے بڑی اس پہ تفصیلی بات کی، اور ساتھ میں ٹی ٹی پی کے ایکٹیو ہونے کے انہوں نے کہا کہ شاید ان حالات میں اپنے آبائی حلقے میں بھی کمپین نہ کر پاؤں، یعنی انتخابی مہم کے حوالے سے. پھر ہم نے پوچھا کہ کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نہیں ہونے جا رہے، تو انہوں نے آگے سے یہ تبصرہ کیا کہ فروری میں نے بھی سنا ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ فروری میں ہو جائے. خاص بات اللہ کرے انہوں نے کہا، اللہ کرے کہہ رہے ہیں وہ. جی انہوں نے کہا اللہ کرے کہ فروری میں ہی ہو جائیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے چونکہ بہت زیادہ صحافیوں کو تشویش تھی، تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس وقت ایک آپ کے حریف میں ہوں اور ان کو جیل میں یہی رہ گیا ان کو سزائے موت کی طرف لے جایا جائے، آپ نے تو جو ان کو بھیجنا تھا بھیج دیا. جس پر انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ میری خواہش نہیں ہے کہ میرا کوئی حریف جیل میں ہو اور میں باہر سیاست کر رہا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق، آپ نے اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ تفصیل بتا دیا ہے. عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عامر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سینئر تجزیہ کار ہیں عامر صاحب. یقیناً یہ جو مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال آپ نے فاروق کی زبانی سن لیا ہے، لیکن اب جو ساری صورتحال ہے اس میں دیکھیں کہ سیاسی قیادت کتنی بے بس ہے، اور معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے زور سے نہیں ہو رہی. اور اس ساری صورت مولانا صاحب کی تو آج 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، وہ تو نگران حکومت سے خوش نہیں ہے، خاصے نالا نظر آ رہے تھے. دیکھیں مولانا صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں نالا ہے، لیکن اگر اس وقت بھی ہم نگراں سیٹ اپ کے ساتھ لڑائی شروع کرتے ہیں، نگراں سیٹ اپ کو اگر ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن کو اگر ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو کل مولانا صاحب تو چاہتے کہ نہ میری الیکٹڈ حکومت میں حصہ ہوگا، میں وزیر اعظم بنوں گا، میں پریزیڈنٹ بنوں گا، ان کی بھی کوئی سوچ ہوگی. تو اس وقت اگر ہم نگراں سیٹ اپ کو کمزور کرتے ہیں تو پھر آنے والے الیکٹڈ حکومت، ان کی سوچ یہ ہے کہ عوام کو کسی حد تک ریلیف مل سکے، کیونکہ جو ملکی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، عوام کو بہت زیادہ اس نے متاثر کیا ہے. افتخار عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سینیٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. افتخار صاحب، جس طرح سے جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، عام آدمی اس سے بہت بری طرح متاثر ہے. سر سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ ایک عام آدمی کی ذہنیت، سوچ اور اس کی زندگی کس حد تک متاثر ہوئی ہے سر؟ پچھلے چند مہینوں میں جو سیاسی صورتحال رہی ہے اس نے عوام کو، اور چاہے وہ کسی بھی سطح کا، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، ایک خاص طرح کی مایوسی میں مبتلا کیا ہے. ظاہر ہے کہ پہلے بھی کوئی سیاسی جماعت سے ناخوش تھا، کوئی اس کے کردار کو ناپسند کر رہا تھا، کوئی تیسری جماعت کے لوگوں کو، کوئی کسی کو ذمہ دار قرار دے رہا تھا حالات کے خراب ہونے کا.
مگر جو عام آدمی ہے وہ شاید اس طرح کے تجزیے نہیں کر سکتا جیسے میڈیا کے لوگ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو میڈیا کا رول رہا ہے وہ بھی بہت مایوس کن رہا ہے، اور شاید ہی کبھی ایسا دور، میں کوئی 50 سال سے زیادہ عرصہ ہوا میں کسی نہ کسی طرح سے میڈیا سے وابستہ رہا ہوں، اور کبھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ سرکاری میڈیا کے زمانے میں ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک ہی ریڈیو، اس کے باوجود لوگ اس کے کہے پہ اعتبار کر لیتے تھے اور اس کے بعض پروگراموں پہ یقین کر لیتے تھے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جو چینلز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں کس حد تک با اختیار ہیں، کس حد تک ان کے مالکان افتخار صاحب آپ یقیناً درست فرما رہے ہیں، آپ اس حوالے سے ایک عمر گزار چکے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں، لیکن سر اس وقت جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو چینلز ہیں وہ بھی وہی پکچر جو ہے اسے شو کر رہے ہیں جو کہ عوام فیس کر رہے ہیں، وہی پرابلمز جو ہیں وہ ان کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے چینلز کے توسط سے ہم کوئی حل تلاش کر سکیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی اس مسئلے کا حل نکلے۔ سر عام عوام جو ہے جو اس وقت مصیبت میں ہے، جو مشکل میں ہے، اور مایوسی کا آپ نے لفظ استعمال کیا، مایوسی تو ویسے ہی کفر ہوتی ہے، سر اس مایوسی سے نکلنے کے لیے کیا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ امید کی کوئی کرن جو عوام کو ملے تاکہ وہ تھوڑے سٹیبل ہو جائیں؟ دیکھیں، جتنی جلدی آپ انتخابات کرائیں گے اور جتنی جلدی آپ عوام کے نمائندوں کو، یعنی جو بھی وہ خلق خدا جو چاہتی ہے اس کو اس بات کا موقع میسر آئے گا کہ وہ اچھے برے جو بھی ہیں وہ ان کے نمائندے آئیں اور وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں اور ان کے لیے کوئی راہ عمل متعین کریں۔ اب دیکھیے، پہلے ہی ایک دوسرے کو مسترد کر چکے، یعنی ان جماعتوں نے، ایک جماعت نے دوسری جماعت کو مسترد کیا اور انہوں نے سب کو مسترد کیا۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ جو اعتبار ہے وہ متزلزل ہو گیا۔ عام آدمی کو جماعتوں کی جو وفاداریوں کا تصور ہمارے ہاں میڈیا سے پیش کیا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، خود سیاسی وفاداریوں کا کیا تصور ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بالکل ایسی افتخار صاحب، اور جس طرح سے آپ بات کریں یقیناً ایسی اعتبار جو ہے وہ کھوتا ہوا یہ پارٹیز نظر آ رہی ہیں۔ سینیٹر صاحب بہرحمن تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب، جس طرح سے افتخار صاحب نے بھی کہا ہے الیکشن اس کا حل نظر آ رہے ہیں، لیکن عوام کو اب اعتبار نہیں ہے ان پارٹیز پہ، اور جو پارٹیز جا چکی ہیں سر کیا لیگیسی چھوڑ کے گئی ہیں، کیا لے کے عوام کے پاس جائیں گی، اور انتخابات کب ہوں گے یہ تو ایک سوال ہے ہی ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے سٹینڈ تو ہمیشہ یہ رہی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جب الیکشن کمپین میں اترے ہیں ہماری لیڈرشپ، تو ہم اپنا مینیفیسٹو منشور ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے جب ابھی اس وقت جو میرے بھائی نے کہا کہ ان تمام چیزوں کا حل الیکشن ہے لیکن عوام کا اعتبار اٹھ چکا ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ پارٹی لیڈرز کی اور اس کے مینیفیسٹو اور منشور پہ ہے کہ عوام کو کیسے اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ اگر میں نے پلانے پارٹی کو ووٹ دیا تو اس ووٹ کے بدلے میں مجھے اس کی حکومت میں کیا ملے گا۔ تو پیپلز پارٹی کے ہمیشہ ایک سٹینڈ رہی ہے کہ وہ چور دروازے سے حکومت میں آنے والی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آئین اور دستور کے دائرے میں 90 ڈیز میں الیکشن ہو، ہم اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھیں، عوام سے ووٹ مانگے، اور یہی پھر جب ہمیں حکومت سینیٹر صاحب، لیکن پھر وہی بات ہوگی نا، باتیں دعوے یہ تو عوام بہت پہلے سے سنتی آ رہی ہے، کوئی ایکشن اگر عوام کو نظر آئیں گے، ان کو کوئی ریلیف نظر آئے گا تو پھر وہ یقیناً اعتبار کرتے ہوئے بھی ان پارٹیز پہ نظر آئیں گے۔ افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ افتخار صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے ملک میں انتخابات نہیں ہوں گے اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی صورتحال جو ہے وہ اسی قسم کی نظر آئے گی۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات اگر ہو گئے، کوئی بھی پارٹی آ گئی تو عوام جو ہے وہ کچھ ریلیف میں نظر آئیں گے اور عوام کا اعتبار جو ہے وہ بحال ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی پارٹی پہ؟
دیکھیے ایک دن میں نہیں آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. یہ ایک بہت ہی گمبھیر صورت حوال ہے. ہم ابھی اس کا اندازہ نہیں کر پا رہے کہ جو آنے والے 4-6 مہینے ہیں وہ کس قدر دشوار ہوں گے، اور ہم ان لوگوں سے علاج مانگ رہے ہیں جو خود اس کے ذمہ دار ہیں. یعنی میں بدقسمتی یہ ہے کہ سارے ادارے، یعنی میں کسی ایک ادارے کو متہم نہیں، صرف سیاستدان نہیں، میڈیا نہیں، اور جو ملک کے ادارے ہیں جس کو آپ انگریزی میں کہہ کر گزر جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، باہر کا اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، یہ سب اس کے یکساں طور پر ذمہ دار. اچھا ظاہر ہے کہ جب تک معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اب معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ میں تو بالکل معیشت کے معاملات کو بالکل نہیں سمجھتا ہوں، مگر جو دعوے دار ہیں اور جو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے بیانات دیکھتا ہوں تو میں سہم جاتا ہوں. اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اپنی پینشن پہ گزارا کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں کسی مشکل سے اور دشواری سے زندگی گزار رہا ہوں، اور تو میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں مشکل میں. افتخار عارف صاحب، منیر نیازی صاحب نے کہا کہ اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، پھر آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا. ہم تو سفر مسلسل میں ہیں اور دشواری بڑھتی جا رہی ہے، اور لمحہ موجود میں مشکلات سخت سے سخت ترین ہیں. ہمارا یہ سفر رائے گاں تو نہیں جا رہا، ہم منزل سے کتنا دور رہ گئے ہیں؟ دیکھیے سفر تو پروردگار عالم کوئی صورت ضرور نکال دیں گے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، توقع بھی کرتے ہیں، مگر کوئی راستہ دکھانے والا سامنے نہیں ہے، کوئی راستہ سامنے نہیں ہے، کوئی راستہ دکھانے والا سامنے نہیں ہے. اگر آپس میں گفتگو ہو، کوئی ڈائیلاگ کی صورت نکلے اور مل بیٹھ کر طے کر لیں کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس طرف کو جائیں گے، اور ملکی مفاد کے تحت یہ سب کر لیں، بین الاقوامی اپنے روابط درست کریں، کوئی یہ سب ایک دوسرے سے بہت جڑا ہوا ہے. اور اس وقت جو صورت احوال ہے، ہماری خارجہ پالیسیز، ہمارے دوستوں سے تعلقات، ہمیں حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو جن کے ساتھ ہمارے سلوک کی صورتیں تھیں، اب ہم افغانستان کے ساتھ بھی ہماری پرامن زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. ایران سے بھی ہماری بات کم ہوتی ہے، ہندوستان سے پہلے ہماری دوری ہے. تو گویا یعنی کیا صورت احوال ہے جن کو ہم اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے یعنی اب میں کیا یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے رجحان جو ہیں وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے ان کی جو ہاب نابنگ ہے ہمارے مقابلے میں، اگر آپ نے بالکل درست یہ فرمایا تھا کہ اس سے پہلے اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کے حالات نہیں تھے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. اور سوال یہ بھی ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کس طرح سے کا ملک جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور کس طرح کا ملک ہم چھوڑ کے ان کے لیے جائیں گے. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب اور سینیٹر بہرمن تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ملک کی جو سچویشن تھی اس پہ بات کر رہے تھے. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ان فیوچر ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، اور وہی سوال کہ ہم جو اپنی نسلیں ہیں ان کے لیے کس طرح کا ملک اور سچویشن چھوڑ کے جانے والے ہیں. عارف صاحب آئے تو ماحول تھوڑا سا انہوں نے وہ احمد فراز صاحب یاد آ گئے کہ اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح، شام غریباں کی طرح. خیر یہ وقت گزر جائے گا، اس امید کے ساتھ ہم یہ وقت گزار رہے ہیں. ایک اپڈیٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج مرتب کرنے کے سسٹم پر بریف کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کو سسٹم چلانے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا ہے. بریفنگ میں ممبران الیکشن کمیشن، وزیر اور سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی نادرا کے حکام نے شرکت کی ہے، اور الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں پر جاری کام پر بھی بریف کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے بریف کیا گیا ہوگا، نادرا نے بھی اپنا ڈیٹا شیئر کیا ہوگا. تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور الیکشن کمیشن یعنی تھوڑا صحیح، لیکن عام انتخابات کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی پیش رفت ہمیں ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. خیر کتنا ماحول بنا ہے اور مزید اہم ایشوز کے ساتھ ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.